मुअज़्ज़ज़ सामीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह बकरा की आयत नंबर 150 और 151 दो आयात हैं। तो कल की वीडियो में हमने जो पढ़ा था कि हर बंदा जो है वो अपना चेहरा जो है वो मस्जिद हराम की तरफ करेगा और हर बंदे का, हर शख्स का, हर इंसान का जो है वो अपना एक सिमत मुतय्यन करने का तरीक़ाकार है, जिसमें है वाले कुल्लिम वजहतुन हो व मुवल्लीहा, कि हर शख्स जो है वो उस तरफ अपना चेहरा या रुख करता है जो उसने मुतय्यन कर रखा है, उधर को वो मुँह करता है। जिसके लिए मैंने मिसाल भी दी थी कि जो मज़ारों पर जाते हैं उनका रुख वो है, जो अल्लाह की इबादत करते हैं उनका रुख और है। लेकिन कुछ अल्लाह की इबादत करने वाले लोग भी जो है वो मुख्तलिफ सिमतें मुतय्यन करते हैं, जिसमें मैंने 11वीं 12वीं जो है एंड दीगर जितनी भी एग्जाम्पल्स दुनिया में आपके सामने चल रही हैं, तो वो सारा रुख है। जिसमें जुलजना की मिसाल भी आ सकती है, जिसमें कांवा वाले बाबा जी, फलाने वो जो है वो बाबा जी, मुख्तलिफ कुत्तों वाले बाबा जी, तो ये बहुत सारे नाम आपको नज़र आएंगे। और इसी तरह लोग अपना रुख जो है एक साल में एक दफ़ा लाजमी मज़ारों की तरफ वो बांधते हैं और जो है इसका इरादा करते हैं और उसके लिए खर्च करते हैं और बाकायदा जो है वो बसेस जाती हैं। हालांकि कबूर पे सिर्फ दवा के लिए जाया जाता है, इसका कोई इतना सवाए कब्र मुस्तफ़ा के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी कब्र पे भी जाने का इतना इख्तिमाम नहीं होना चाहिए। तो ये जो है हमें समझ नहीं आती, इसलिए रुख की बात हो रही है, हम रुख पे ही रहते हैं। तो जिधर से भी निकलना है चेहरा जो है वो मस्जिद हराम की तरफ करना है। तो आज का सबक आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व मिन हैसु खरजता फवल्लि वजहका शत्रल मस्जिदिल हराम, और जहां से भी तुम निकलो अपना चेहरा मस्जिदुल हराम की तरफ करो। और वहैसो मा कुन तुम फवल्लु वजूहकुम शत्रहु, और तुम जहां कहीं हो अपने चेहरे उसी की तरफ रखो, ताकि ले अल्लाह यकूना लिन्नासे अलैकुम हुज्जतुन, ताकि लोगों को तुम्हारे खिलाफ हुज्जत बाजी का मौका ना मिले। इल्लल्लज़ीना ज़लमू मिनहुम, अलबत्ता उनमें जो लोग जुल्म के आदी होते हैं, जिनकी आदत जुल्म करने की होती है, जो लोग जुल्म के आदी होते हैं या जुल्म के खूगर होते हैं, वो कभी खामोश ना रहेंगे। इल्लल्लज़ीना ज़लमू मिनहुम, जो जुल्म के आदी होते हैं वो कभी खामोश नहीं रहेंगे। फला तख़शौहुम वख़शौनी, बस आप उनसे न डरिए, वख़शौनी सिर्फ मुझसे ही डरो। बस आप उनसे न डरो, उनसे खौफ महसूस न करो, सिर्फ मुझसे ही डरो। वाले उतिम्मा नेमती अलैकुम वला अल्लकुम तहतदून, और ताकि मैं तुम पर अपना इनाम मुकम्मल कर दूं और ताकि तुम हदायत हासिल कर लो। ये पहली आया मुबारका का हमारा तर्जमा मुकम्मल हुआ। अब हम तर्जमे को तशरीह के अंदाज में हमने देखना है। व मिन, और से, हैसो जहां, जहां से, खराजता निकलो, फवल्ले फेर लो, कर लो, वजह का अपने चेहरे को, अपने चेहरे को कर लो शत्रल मस्जिदिल हराम, मस्जिदुल हराम की तरफ। अब आपने अरबी के अल्फाज को समझना है कि बिल्कुल जो है वो लफ्ज़ के अंदर से उर्दू का लफ्ज़ निकल रहा है, तो आपको तर्जमा समझने में बड़ी आसानी होगी। और वहैसो मा कुन तुम फवल्लु, वहैसो, और जहां कहीं भी, कुन तुम हो, तो तुम क्या करो, फवल्लु वजूहकुम, तुम अपने चेहरे को बैतुल्लाह की तरफ रखो। अब ज़ाहिर मस्जिदुल हराम के अंदर ही बैतुल्लाह है ना, तो रुख बैतुल्लाह ही हुआ ना, खाना काबा ही हुआ ना, उधर ही चेहरे को रखना है। अब क्यों, ले अल्लाह यकूना लिन्नासे अलैकुम हुज्जतुन, अब ले अल्लाह ताके, यकूना रहे, ला ना, यानी अब ताकि लोग
کوئی ایسی دلیلیں لوگ لے کے آتے ہیں نا اپنی بات کو سچ ثابت کرنے کے لیے. تو اب یہاں کیا مراد ہے؟ تاکہ لوگوں کو آپ کے خلاف باتیں کرنے کا، حجتیں، دلیلیں پیش کرنے کا موقع نہ ملے، کہ وہ کہیں گے کہ بھئی ادھر ہی منہ کرتے ہو، جب دور ہوتے ہو تب اس کی طرف منہ کیوں نہیں کرتے. اس کا مطلب ہے کہ آرڈر لگ گیا، جدھر بھی ہونا ہے چہرہ جو ہے وہ کدھر کرنا ہے؟ بیت اللہ کی طرف. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ، یعنی وہ لوگ اس میں جو ظالم ہیں، اللہ کے حکم کے آ جانے کے بعد بھی کسی چیز پہ بحث کرنا ظلم کہلاتا ہے. ہم نے کیا کرنا ہے؟ خود کو چیک کرنا ہے. اگر ہم بات کو الجھا رہے ہیں تو کہیں ہم ظالم تو نہیں ہیں، ہم یہ ظلم تو نہیں کر رہے. اب ظالم لوگ جو ہیں وہ کبھی بھی خاموش نہیں رہیں گے، وہ کہتے رہیں گے. اب معزز سامعین، آپ نے دیکھنا ہے کہ کیا آپ کو اچھی طرح پتہ چل چکا ہے کہ جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ دیکھ کر کلمہ پڑھا اس کو صحابی کہتے ہیں. اب ظاہر ہے پیچھے نماز پڑھنے والے بھی صحابی ہیں. تو اب صحابی وہی صحابی جو ہیں، انہوں نے آپ کے چہرے کے پھر جانے پر، رخ کو بیت اللہ کو چینج کرنے پر انہوں نے پیچھے سے اپنا رخ نہیں چینج کیا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں کو ظالم کہا ہے نا. انہوں نے کہا ہم، اس کا مطلب ہے وہ نہیں پھرے، انہوں نے اپنے قبلے کو تبدیل نہیں کیا. صرف آپ نے یہ بات لینی ہے، اگر ایک پوائنٹ ایک ایت سے سمجھ لیا جائے تو میرا نہیں خیال کہ کوئی مشکل پیدا ہو. اب ایک بات سمجھ آ گئی ہے کہ پیچھے کھڑے ہونے والے صحابی ہی تھے، لیکن انہوں نے رسول کو فالو نہیں کیا. اب رسول کیا ہے؟ حق. قرآن کیا ہے؟ حق. اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ ظالم ہیں، وہ لگے رہے. اب نبی کو اور نبی کے ساتھ لگے ہوئے لوگوں کو اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ فَلَا تَخْشَوْهُمْ، ان سے نہیں ڈرنا. ڈرنا کس سے ہے؟ وَخْشَوْنِي، اللہ کہتے ہیں صرف مجھ سے ڈرو. اس کا مطلب ہوا کہ آپ دیگر رسومات، دیگر 11ویں 12ویں 14ویں جو ہے وہ ان چکروں میں، ان نیازوں کے چکروں میں نہ پڑیں. آپ صرف اللہ کو دیکھیں، اللہ کو دیکھیں. اس کے بعد محبت، اللہ کی محبت پانے کے لیے کس کی محبت ضروری ہے؟ وہ ہے کریکٹرز. سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کو ہم نے حاصل کرنا ہے. وہ کس طرح حاصل ہوگی؟ وہ پہلے وحدت پہ قائم ہوں گے، پھر آپ کی اولاد سے محبت کریں گے، پھر آپ کے صحابہ کرام سے، پھر آپ کے گھر میں آپ کے ازواج سے. یعنی یہ لگ لگ کر کے ہم کریں گے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو عین اس جگہ پہ رکھ کے جو ہے وہ ایکسیپٹ کر لیا ہے. تو اب ہمیں لوگوں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. اب فرمان مصطفیٰ کے مطابق ہم نے صرف ڈرنا ہے اللہ سے. کیوں؟ رسول حکم صادر فرما رہے ہیں، اللہ کا حکم رسول سنا رہے ہیں. تو اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیوں مجھ سے ڈرنا ہے. اب آپ نے بھی دیکھنا ہے، میں نے بھی دیکھنا ہے کہ کیا اس میں ہمارے لیے کیا ہے، کہ ہمارے لیے بھی فائدہ ہے کہ اگر ہم بھی صرف اللہ سے ڈریں گے اور دیگر لوگوں سے نہ ڈریں گے تو کیا ہوگا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي، اُتِمَّ پوری کروں، نعمتی اپنی نعمت، علیکم تم پر. اب یہی وعدہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے چاہنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے کہ اللہ ان پر نعمت پوری کرے گا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی لائی ہوئی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی گزاریں گے. صرف منہ سے کہتے رہنا اللہ معاف کرے اور ہر بات وہ کرتے رہنا جو خلاف شریعت ہے، تو منہ سے کہنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، تاکہ تم ہدایت پا جاؤ، ہدایت حاصل کرو. اب ہدایت کیا ہے؟ ہم بھی اپنے بچوں کے لیے دعا مانگتے ہیں، اللہ ہمارے بچوں کو ہدایت دے دے. ہمیں پتہ ہی نہیں ہدایت ہے کیا، ہدایت کہاں سے آتی ہے، ہدایت کسے کہتے ہیں. ہمارے نزدیک ہدایت کیا ہے؟ بچہ مسجد چلا جائے، نماز پڑھ آئے، ہم نماز پڑھ لیں، اس کا مطلب ہے ہدایت ہے؟ نہیں، یہ ہدایت نہیں ہے، یہ عمل ہے جو آپ نے اختیار کیا کہ نماز پڑھ لی. اب عملی طور پر کردار کے اندر کیا تبدیلی آئی ہے وہ دیکھنی ہے. ہدایت تب آئے گی جب بچہ سامنے جھوٹ نہ بولے تو بس پشت بھی جھوٹ نہ بولے. اور ہم
اللہ کے سامنے جب آتے ہیں تو ہم پورے مومن بن کے آتے ہیں، لیکن جب ہم سائیڈ پہ ہوتے ہیں تو اللہ کے مزاج اور تعلیمات کے خلاف عمل کرتے ہیں۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ ہم ہدایت یافتہ نہیں ہیں۔ اللہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں ہدایت دینا چاہتا ہے۔ ہدایت کیسے ہوگی؟ صرف اللہ سے ڈرنے سے اور تعلیمات مصطفیٰ پر عمل کرنے سے۔ اگلی آیت، کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمت ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون۔ جی ترجمے کی توجہ کرتے ہیں۔ یہ انعام ایسا ہی ہے، یہ انعام اوپر ہوا ہے نا، نعمت پوری کر دوں، انعام کیسا ہے؟ یہ انعام ایسا ہی ہے سمجھانے کے لیے، جیسے کما جیسے، ارسلنا فیکم جیسے ہم نے تمہارے درمیان، منکم تم ہی میں سے، رسولن ایک رسول، ارسلنا بھیجا، جیسے ہم نے تمہارے درمیان تم ہی میں سے ایک رسول بھیجا جو تمہارے سامنے ہماری آیتوں کی تلاوت کرتا ہے، یتلو تلاوت کرتا ہے، علیکم تمہارے سامنے، آیاتنا ہماری آیات کی، اور کیا کرتا ہے نبی؟ وَيُزَكِّيكُمْ اور تمہیں پاکیزہ بناتا ہے، پاکیزہ بناتا ہے، تمہارا تزکیہ نفس کرتا ہے اور تمہیں پاکیزہ بناتا ہے، وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ اور تمہیں کتاب، والحکمت اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے، وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ اور تمہیں وہ باتیں سکھاتا ہے جو تم نہیں جانتے تھے۔ اب دعائے ابراہیمی آپ جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کو سمجھنے کے لیے جو پیچھے دعائے ابراہیمی کی جو ویڈیو میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور کی جو ریکارڈ کروائی ہے اس کو ضرور دیکھیے۔ تو معزز سامعین، آپ نے سمجھنا کس کو ہے؟ رسول کی ذات کو، فالو کرنا رسول کی ذات کو۔ اب آپ کا رسول کیا کرتا ہے؟ میں نہیں کہتی، اب آپ صرف خالی محفلیں اٹینڈ کرو گے اور محفلوں میں قرآن کی تعلیم کی طرف توجہ نہیں کروائی جاتی، چند واقعات سنائے جاتے ہیں۔ حضرت بلال حبشی مؤذن ہیں، ان کا واقعہ سنایا جاتا ہے، کسی اور جو ہے کسی عالم کا، کسی بزرگ کا واقعہ، کسی صحابی کا واقعہ سنا دیا جاتا ہے، لیکن لوگوں کو یہ نہیں بتایا جاتا کہ قرآن کی تعلیمات کیا ہے۔ آگے مصطفیٰ، آگے مصطفیٰ، اب ادھر ہی رہنا ہے یا آگے بھی چلنا ہے؟ میں نے جب اس سے پہلے ایک جو ہے آپ کو لیکچر دیا تھا جس میں نے کہا تھا کہ ہمارے نبی جو ہیں وہ بڑے ہو چکے ہیں، ہمارے آقا بڑے ہو چکے ہیں، تو اب ہم نے بار بار یہی نہیں کہتے رہنا کہ دودھ کا ذکر ہی نہیں کرتے رہنا۔ اب قرآن سامنے رکھ کے کتنا عجیب لگتا ہے کہ دودھ کا قصہ چھیڑ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ تو یہاں جو میں بات کرنے جا رہی تھی کہ یہی کہتے رہنا نبی نے پڑھ تھے، نبی نے پڑھ تھے، یہ تعارف کرانا ضروری نہیں ہے۔ محفلوں میں کوئی عورت، کوئی مرد مجھے نہیں لگتا کہ قرآن کی کوئی بات سمجھ کے آتے ہوں، سوائے ان لوگوں کے جو قرآن کے لیکچر دیتے ہیں، کیونکہ وہ لوگ الگ ہیں۔ میں کامن جو محافل سجائی جاتی ہیں، کامن لیکچر دیے جاتے ہیں، ان کی بات کر رہی ہوں۔ تو اب کیا ہوتا ہے اس میں بس نبی نے پڑھے، یہ کیوں نہیں ساتھ بتایا جاتا کہ دعائے ابراہیمی کے مطابق نبی کیا کر رہے ہیں؟ دیکھیے ذرا کیا ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں رسول، وہ یتلو علیکم آیاتنا، وہ رسول تمہیں ہماری آیات پڑھ کر سنائیں اور تمہارا تزکیہ نفس کریں۔ اب یہ جو لوگ پیچھے نہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کھڑے ہونے کے باوجود بھی نہیں پھرے، جنہوں نے قبلہ تبدیل نہیں کیا، ان کے بارے میں کیا رائے دیں گے؟ دیکھنا یہ ہے کہ کوئی پہلا ہے یا کوئی موجودہ ہے۔ فرق تب پڑے گا جب تعلیمات جو ہیں ان کو آپ دیکھیں گے، تعلیمات کو عملی طور پر عمل میں لائیں گے۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے ہوئے یہاں کیا کرتے ہیں؟ نبی دعائے ابراہیمی کیا ہے؟ ایسا نبی بھیجیے جو آیتیں پڑھ کر سنائے اور کتاب اور حکمت کی تعلیم دے۔ میرا نہیں خیال اس کے بعد جو ہے وہ آپ کے جو ہے وہ ان پڑھ ہونے کا چرچا کیا جائے،
یہ چرچا کیا جائے کہ ایسے نبی جو اللہ کی طرف سے پڑھے لکھے مبعوث ہوئے، ورنہ اس طرح ہر بندے کی زبان پہ کیا چڑھ گیا ہے کہ نبی ہمارے پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے بس۔ بھئی بھلے کہ آپ محکم آیات کو دیکھو نا، قرآن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن کے ذریعے بہت سے لوگ گمراہ ہو جائیں گے اور قرآن کے ذریعے بہت سے لوگ ہدایت پائیں گے۔ تو میں محکم آیات پہ بات کر رہی ہوں، وہ دعائے ابراہیمی کے مطابق پیغمبر کی بات کر رہی ہوں، جو کتاب پڑھے گا، کتاب کی یاد پڑھ کر سنائے گا، الٹا دیکھیے ذرا حکمت کی باتیں بھی سکھائے گا۔ اتنا دانا نبی، اتنا دانا نبی، تو پھر اس کے بعد جو ہے ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں رہ جاتی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ تمہیں وہ بھی علم دے گا جو تم جانتے ہی نہیں ہو۔ اب یہ دیکھ لیجئے، ما لم تکونوا تعلمون، ایسا میرا آقا ہے، ایسی ذات ہے آقا کریم کی جو وہ علم لوگوں کو دیں گے جو لوگ نہیں جانتے۔ تو پھر ایسے پیغمبر کو بار بار ان پڑھ ہونے کا جو چرچہ ہم کریں گے تو دعائے ابراہیمی بہت پیچھے رہ جائے گی۔ تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو ان دو آیات میں دو پوائنٹ سمجھ میں آ جانے چاہیے۔ جدھر سے بھی نکلنا ہے چہرہ بیت اللہ کی طرف کرنا ہے، اور ظالم لوگ کبھی بھی نہیں مانیں گے، اور وہ مختلف قسم کی جو ہے حجتیں پیش کریں گے۔ اللہ نے فرمایا آپ نے ان سے نہیں ڈرنا اور صرف مجھ سے ڈرنا ہے تاکہ میں اپنی نعمت کو آپ پر تمام کر دوں۔ دوسری آیت میں آ گیا، رسول ایتیں پڑھ کر سنائے گا، تزکیہ نفس کرے گا، کتاب کی تعلیم دے گا، حکمت کی باتیں سکھائے گا، اور وہ علم دے گا جو تم جانتے ہی نہیں ہو۔ اب آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں قرآن پڑھ کے بیان کرنا چاہیے۔ آگے 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 اس کا مطلب میلاد جو ہے اب بنایا گیا ہے، تو حلیمہ منو نال رکھ لے، اس کو یہ چیزیں جو ہیں بالکل یعنی ایسی ہیں کہ جو بالکل پڑھے لکھے لوگوں والی نہیں ہیں۔ دنا بندے ایسی باتیں نہیں سنتے، وہ پہلے دیکھتے ہیں سلیبس کی کتاب کون سی ہے، سلیبس کی کتاب کون سی ہے۔ سلیبس کی کتاب کون سی ہے؟ سلیبس وہ ہوتا ہے جو ہمیں اپنی کلاس میں دیا جاتا ہے کہ ہم دوسرے میں پڑھ رہے ہیں، ہم ایم اے میں پڑھ رہے ہیں، ہم سائنس پڑھ رہے ہیں، ہم کیا کرنے جا رہے ہیں، ہم انجینئر بننے جا رہے ہیں، تو وہ سلیبس اس کے مطابق پڑھا جائے گا۔ اب چونکہ یہ سلیبس ہر اس شخص کے لیے ہے جو دنیا میں آ چکا ہے۔ کون سا سلیبس؟ قرآن مجید اور تعلیمات مصطفیٰ۔ تو اب اس کے اوپر جو ہے اس کی روشنی میں میلاد ہونا چاہیے، لیکن اس کی روشنی میں میلاد نہیں ہوتا، میلاد کے لیے الگ ہی چیزیں سجائی جاتی ہیں۔ اب ادھر سے دودھ کا ذکر ہے، ادھر سے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کی اذان کا ذکر ہے۔ بے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ بڑے ہو گئے ہیں اور نبی ابھی دودھ پی رہے ہیں۔ آپ نے میری باتوں کو صرف کمپیئر کرنا ہے، میں صرف آپ کو سننے کا شعور دینا چاہ رہی ہوں کہ نبی تو ابھی چھوٹا ہے لیکن بلال حبشی کا ساتھ ہی ذکر جو ہے، آپ دیکھو ایک عام بھی چیزیں بھی ہم کسی ٹیبل پہ یا جگہ پہ جوڑ کے رکھیں نا، تو چھوٹی بڑی بڑی، یا پھر سینٹر میں بڑی سائڈوں پہ چھوٹی، کوئی ترتیب ہوتی ہے۔ اب سب سے بڑے تو ہمارے آقا ہیں، ان کے ذکر کے ساتھ کیوں سمجھ نہیں آتی؟ ساتھ اوروں کا ذکر چھیڑ دیتے ہیں اور ان کی ذات کہیں کہ کہیں رہ جاتی ہے، ان کی ذات کے بارے میں کسی کو جو ہے کلیئرنس ہی نہیں ہوتی۔ تو ذات مصطفیٰ کو میں نے ویڈیو میں بھی، آپ تھمبنیل دیکھ لیجئے، ذات مصطفیٰ کو جو ہے پہچانیے۔ ذات یعنی کہ تعلیمات مصطفیٰ کے علاوہ، ذات مصطفیٰ کے علاوہ، نور مصطفیٰ کے علاوہ اور کون سی جو ہے کتاب ہے جس کے ذریعے ہم ہدایت حاصل کر سکتے ہیں۔ تو آپ یقیناً سمجھنے کی کوشش کریں گے، آپ نے اپنا کنسیپٹ کلیئر کرنا ہے۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم جب دوسری کوئی بھی ویڈیو دیکھیں ہمیں اعتراض نہیں ہوتا، لیکن جب ہم دین کی بات کو سنتے ہیں اعتراض کرنے والے پیدا ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ وہ ہر وقت تاک لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں، گھات پہ بیٹھے ہوئے ہیں کہ جب دین کی کوئی بات آئے تو جو ہے وہ فوراً فتوے لگانے والے لوگ، لیکن ہمارا جو ہے ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہم قرآن پڑھ رہے ہیں، اس پہ بات کر رہے ہیں، قرآن کو ہی آپ نے سمجھنا ہے۔ اس کے ماں سوا کوئی بات اچھی نہ لگے چھوڑ دو، لیکن ترجمے کو نہ چھوڑو،
جو قرآن اور مصطفیٰ کے بارے میں بات ہے اسے آپ نے کبھی بھی نہیں چھوڑنا۔ امید کرتی ہوں کہ میری بات آپ تک پہنچ چکی ہوگی۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔